अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रैबर के प्लेटफॉर्म से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान ताजे बरतानिया से आज़ादी हासिल करके अलहदा मुल्क बनते हैं, पाकिस्तान की क़ियादत मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया की क़ियादत जवाहरलाल नेहरू संभालते हैं। ऐन उसी वक्त फ़लस्तीन में सहूनी दहशतगर्द गिरोह एक फोर्स या फौज की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। ये वो गिरोह थे जो पिछले कई सालों से फ़लस्तीनियों को कत्ल भी कर रहे थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते थे। फिर दुनिया ने 1948 की जंग में लाखों फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उर्दन, मिस्र या शाम की तरफ धकेले जाना देखा और कम से कम 15,000 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए और इसी को हम नकबा कहते हैं या अरबी लोग जो हैं इस जंग को नकबा के नाम से याद करते हैं। लेकिन हमारा आज का मौजू इस जंग की तारीख लिखना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात की कहानी कितनी पुरानी है। हिंदुत्व और आरएसएस सहूनियत के साथी कब से हैं। जवाहरलाल नेहरू चूंकि नौआबादियाती निज़ाम से आज़ादी हासिल करते हैं और उसके दाई भी हैं, तो उनकी मजबूरी थी कि दुनिया में उस वक्त उठने वाली आज़ादी की तहरीकों की हिमायत करें। इसलिए उन्होंने फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी की हिमायत का ऐलान किया और ऐन उसी वक्त इंडिया कश्मीर पर भी काबिज़ हो चुका था। अब अगर फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी एक ज़बरदस्त चीज़ थी, तो ये हक कश्मीर को क्यों ना दिया जाए, ये एक सवाल बनता है। इससे पहले गांधी जी ने भी कहा था कि फ़लस्तीन उतना ही फ़लस्तीनियों का है जितना बरतानिया बरतानवी लोगों का है। खैर, इसी तरह के बयानात से दरअसल तीसरी दुनिया के ममालिक में इंडिया और नेहरू का कद काठ बढ़ाना मकसूद था और फिर अरब रियासतों के यहाँ तेल भी दरियाफ्त हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू ने बाद अज़ां जमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर गैर जानबदार ममालिक की तहरीक की बुनियाद रखी। लेकिन इसके साथ ही 1950 में इंडिया बड़े आराम से इसराइल को तस्लीम भी कर लेता है, क्योंकि वो रूस के साथ साथ अमेरिका को भी खुश रखना चाहता था। अब ये तमाशा देखने को मिला कि तीसरी दुनिया की गैर जानबदार ममालिक की तहरीक में फ़लस्तीन की आज़ादी और इसकी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों की हिमायत की बात की जाती थी और दूसरी जानब इसराइल और अमेरिका को भी हाथ में रखने की कोशिश नज़र आती है। पर्दा मज़ीद हटता है और 1962 में चीन के खिलाफ जंग में इंडिया असला या फौजी साजो सामान की शदीद कमी का शिकार हो जाता है और फिर जवाहरलाल नेहरू इसराइल से दरख्वास्त करते हैं कि हमें आपके रेडार भी चाहिए, मार्टर गोले भी। याद रहे, उस वक्त डेविड बिन गौरियन इसराइल का वजीर आज़म था। जवाहरलाल नेहरू ने अपना इमेज कायम रखने के लिए बिन गौरियन से यह दरख्वास्त की कि असला तो आप हमें फौरी दे दें, लेकिन ये सब साजो सामान लाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली झंडा ना हो। लेकिन बिन गौरियन ने यह फरमाइश मुस्तरद कर दी। जरा सोचिए फिर क्या हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। नेहरू ने अपनी फरमाइश वापस लेकर इजरायली असला हासिल किया ताकि चीन से जंग लड़ी जा सके। लेकिन इस जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई और इसके साथ नेहरू का जवाल भी हो गया। फिर 1965 और 1971 की जंग में यह भाईचारा मजीद आगे बढ़ता नजर आता है। रूस के साथ इंडिया के दिफाई ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन इनकी पैदावारी सलाहियत काफ़ी सुस्त थी और अमेरिका ने दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया पर असला की फ़रोख्त पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। इसलिए फिर बरास्ता इसराइल इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों जंगों में इसराइली और अमेरिकी असला से खूब फ़ायदा उठाया। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद तो वैसे भी इसराइली फ़ौजी ताकत और टेक्नोलॉजी की धाक बैठ चुकी थी। अब एक और मज़े की बात सुनिए। 1974 में इंडिया अपने पहले एटमी तजर्बात करता है और 1974 में ही पीएलओ को यासिर अरफात की क़यादत में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम भी तस्लीम करता है। यानी अरब ममालिक भी खुश रहें, क्योंकि वो तेल की दौलत से माला माल हैं और फिर इन्हीं दिनों में इन अरब ममालिक में इंडियन वर्क फोर्स भी बड़ी तादाद में वहाँ जाना शुरू कर चुकी होती है।
لیکن اسی دور میں اندرا حکومت یعنی اندرا گاندھی کی حکومت اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کے اہلکار بھی اسرائیل میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت کے حصول کے لیے بھی انڈین فوج کے افسران اسرائیل جانا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے رہے گا۔ پاکستانی ڈیپ سٹیٹ 1971 کی جنگ میں بدترین شکست کے بعد یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ انڈیا کے خلاف دفاع کے لیے پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سب پاکستان کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا۔ لہٰذا پاکستان بھی اسی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے جس پر چلنے کے لیے انڈیا نے پاکستان کو مجبور کیا۔ پاکستان نے ایٹمی طاقت کب اور کیسے حاصل کی، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اس سال میں لے جانا چاہتا ہوں جب روس افغانستان میں گھس گیا تھا۔ روس کو شکست دینے کے لیے پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر آ چکے تھے، اور دوسری طرف انڈیا اور اسرائیل کی جان نکلی ہوئی تھی کہ پاکستان کہیں ایٹمی طاقت نہ بن جائے۔ دونوں کی تکلیف کی اپنی اپنی وجوہات تھی۔ انڈیا کو ایٹمی پاکستان اس لیے قبول نہیں تھا کہ یہ سب بندوبست تو ہو ہی انڈیا کے لیے رہا تھا، اور صہیونی ریاست اسرائیل کو ایٹمی پاکستان اس لیے قبول نہیں تھا کہ ایک مسلمان ملک اگر ایٹمی طاقت بن گیا تو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ لہٰذا 1979 میں ہی اسرائیلی وزیر اعظم بیگن برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو خط کے ذریعے آگاہ کرتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا ہمارے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے۔ اب انڈیا اور اسرائیل کے تعاون کی ایک اعلیٰ مثال سامنے آتی ہے۔ دونوں ممالک پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کے لیے اسرائیل میں مشقوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک صحرا ہے، وہاں پر یہ مشقیں کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت امریکہ کو بھی اس منصوبے کی بھنک پڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے محبت تھی، بلکہ اسے اس وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں پاکستان روس کے خلاف افغان جنگ سے باہر نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اسرائیل کو سختی سے اس منصوبے سے باز رہنے کی تاکید کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ایجنسیوں کو یہاں تک پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف حملے میں اسرائیل انڈیا کی کون سی ایئر بیسز استعمال کرے گا، تو جب پاکستان نے اندرا گاندھی کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تیار ہیں، تو پھر اندرا گاندھی عین وقت پر اس منصوبے سے نکل گئیں، اور پھر اسی ڈیزائن پر اسرائیل نے 1981 میں عراق کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 1985 میں وزیر اعظم راجیو گاندھی کے دورہ اسرائیل کے بعد انڈیا اسرائیل تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا۔ دفاعی اور صنعتی تعاون آگے بڑھا، پرائیویٹائزیشن بھی اس وقت دنیا میں شروع ہو چکی تھی۔ اسی دورے کے بعد انڈیا اور اسرائیل نے یہ بات ازبر کر لی کہ دونوں ممالک ایتھنو نیشنلزم اور مسکولر نیشنلزم کا مشترکہ کاز رکھتے ہیں۔ بھئی اگر اسرائیل فلسطین پر بنا ہوا ہے تو انڈیا بھی تو کشمیر پر قابض ہے۔ اب آپ کو ایک اور تاریخی بات یاد کروا دوں کہ عین اسی وقت انڈیا میں RSS کی سوچ کے زیر اثر ہندوتوا سیاست مقبول ہونا شروع ہو چکی تھی، اور BJP سمیت کئی اس طرح کی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں اور گروہ ہندوتوا سیاست کو ہی لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ نظریاتی مشترکات بعد کے تعلقات میں کی بہتری میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اسی دور میں ایک اور کوشش بھی سامنے آتی ہے، جس میں پہلی تو یہ کہ پاک بھارت جنگ کسی طرح ہو جائے، اور پھر اسی جنگ کے آڑ میں اسرائیل کو ہوٹا میں واقع ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی براسٹیک کے نام سے کی جانے والی مشقیں اسی منصوبے کا حصہ تھیں، لیکن یہ منصوبہ بھی ناکام رہا، اور بعد ازاں انڈین ایئر بیس سے اڑان بھر کے اسرائیلی طیاروں کی پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر دوسرے حملے کا منصوبہ بھی پکڑا گیا، اور پھر انڈیا کے ایٹمی دھماکوں اور جواباً پاکستان کے ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کے خلاف پرانے منصوبوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ اسی دور میں 9/11 کے بعد اب امریکہ افغانستان پہنچ چکا تھا، اور پاکستان پھر سے امریکہ کا اتحادی تھا۔ لہٰذا نیتن یاہو امریکہ کی آشیرواد سے
یہ بیانیہ تو بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں، لیکن بات بنی نہیں، کیونکہ ایٹمی طاقت سے چھیڑ خانی کبھی کی نہیں جاتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بی جے پی کے ساتھ چونکہ صہیونیت کے نظریات ملتے تھے، تو بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد، اور خاص طور پر جب نریندر مودی اقتدار میں آ گئے اور اپنا تمام وزن جب امریکہ کے پلڑے میں ڈال دیا، اور وہ بھی یہ بیانیہ بیچ کر کہ پاکستان تو محض ایک اریٹنٹ ہے، ہم تو چین کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کہ دراصل انڈیا بھی تو ایک سپر پاور ہے، تو پھر صہیونی اور ہندوتوا کی سیاست اور ریاستیں مزید قریب آ گئیں۔ یہ قربت نہ صرف ان دو ریاستوں میں آگے بڑھی، بلکہ چند ایک عرب ممالک بھی غیر اعلانیہ طور پر اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ انڈیا اور اسرائیل کے کئی مشترکہ دفاعی پروجیکٹ شروع ہو گئے۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں دونوں ممالک کا تعاون اور سرمایہ کاری بہت بڑھ گئی۔ اسرائیلی پورٹ آج بھی اڈانی گروپ کو ٹھیکے پر ملی ہوئی ہے، بلکہ غزہ میں نسل کشی کے لیے اڈانی گروپ کے بنائے ہوئے ڈرون استعمال ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں سی پیک کو روکنے کے لیے جتنی بھی دہشت گردی ہوتی رہی یا ہو رہی ہے، اس میں تربیت سے لے کر فنڈنگ تک میں اسرائیل اور انڈیا کا نام 2015 سے آ رہا ہے، لیکن اس فنڈنگ میں کچھ اپنے برادر بھی شامل ہیں۔ ایران نے بھی انڈیا سے دوستی کا خوب مزہ چکھا۔ حزب اللہ کو بیچے جانے والے پیجرز اور واکی ٹاکی سب انڈین بروکرز کی مدد سے ہی منزل مقصود تک پہنچے تھے۔ تعلقات کی یہ نوعیت اور گہرائی نریندر مودی کے 2017 کے دورہ اسرائیل سے شروع ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دورے کا حکم جیفری ایپسٹین نے دیا تھا، اور یہاں تک کہا کہ یروشلم میں جا کر ڈانس کرو۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل کی انڈیا کے لیے بے چینی اور پھر فوجی ساز و سامان، خاص طور پر ڈرونز، فوری طور پر فراہم کرنے کا مشن دونوں ممالک کے تعلقات کی گہرائی کا پتہ دیتا ہے۔ جنگ کے دوران پاکستان کی فضا میں جتنے انڈین ڈرونز پہنچے وہ تقریباً سب کے سب اسرائیلی ساختہ تھے۔ اس وقت انڈیا اسرائیل اتحاد جو ہے وہ 2 محاذوں پر لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے نمبر 1 آپ ایسے کر لیں، پاکستان کے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی خبروں نے اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹ کے لیے ایک بے چینی پیدا کی ہے۔ اسرائیل کا سابقہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ شیعہ اسلام کے بعد اب ترکی کی قیادت میں سنی اسلام ہمارا گھیراؤ کر رہا ہے، اور یہ کہ ترکی اور سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ دراصل ترکی کی ایٹمی طاقت نہ ہونے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ابھی سے کچھ عرب ممالک کو ساتھ ملا کر ترکی کے گھیراؤ کا علاج ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو نیتن یاہو کہتے ہیں وہ بھی اسی موضوع پر انہوں نے ایک اور فارمولہ پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کچھ عرب ممالک، کچھ افریقی ممالک اور ایشیا میں انڈیا کو ساتھ ملا کر ایک دفاعی اتحاد بنا لینا چاہیے، جس میں امریکہ تو ظاہر ہے ہر صورت میں شامل ہی ہوگا، اور ترکی کے خلاف اسرائیل پہلے ہی وال آف ڈیٹرنس کے نام سے سائپرس اور یونان کو ساتھ ملا کر ایک دفاعی اتحاد تشکیل دے چکا ہے۔ اب جو یہ اگلے اتحاد کی بات ہو رہی ہے اس میں انڈیا کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے اور عرب ممالک بھی، اور جس میں ظاہر ہے آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ وہ کون سے عرب ممالک ہو سکتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ نریندر مودی کے دوسرے دورے میں 8.6 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ صرف عربوں کو مارنے تک محدود نہیں ہے۔ اس دفاعی سودے سے انڈیا ہیبرون ڈرون میزائل حاصل کرے گا جو 48 گھنٹے مسلسل اڑنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ 35,000 فٹ کی بلندی تک بھی جا سکتا ہے، پھر 700 کلو گرام تک بارود یا سامان بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر انڈیا اسپائس بم اور کئی طرح کے جدید میزائل نہ صرف خرید رہا ہے بلکہ ان کی مشترکہ پیداوار بھی ہوگی۔ تو یہ تیاری اور اتحاد نہ صرف ترکی اور سعودیہ کے خلاف ہے بلکہ اصل نشانہ تو ایٹمی پاکستان ہے، جس کے خلاف پہلے ہی دہشت گردی کے ذریعے یہ ممالک جنگ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ اگر ترکی اور سعودیہ کے ساتھ اتحاد کی اسرائیل اور انڈیا کو تکلیف ہے تو یہ دفاعی اتحاد یقیناً ہم سب کے حق میں ہے، لیکن اس اتحاد کا صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر اور کمانڈ سینٹر ہی اسے مؤثر بنا سکتا ہے۔
نیٹو کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ جو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہی جائیں گے، ان سب کا اور ان کی مجبوریوں کا ہم سب کو پتہ ہے، اور بہتر ہے کہ وہ کھلے طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ تبھی تو یمن اور سوڈان میں امن ممکن ہوگا، صومالیہ بھی متحد ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والے ہاتھ بے نقاب بھی ہوں گے اور کاٹے بھی جا سکیں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ انڈیا اور اسرائیل کا یہ اتحاد مسلم امہ کو شیعہ اور سنی اسلام میں تقسیم کر کے پھر باری باری سب کی طبیعت صاف کرنے پر مطمئن ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ تفریق ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عرب ہی سب سے اہم ملک ہیں، اور ان کا اتحاد ہر طرح کی نجات اور فتح کا ضامن ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ آج کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔